अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको ये नावल कैसा लग रहा है? अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके बाद नेक्स्ट नावल कौन सा रीड करना चाहिए, जो भी नया नावल रीड करवाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे उस नावल का नाम बता दें, ताकि ये नावल ख़त्म होते ही हम नेक्स्ट नावल स्टार्ट कर सकें। तो चलिए आज फिगारे अशकुम नावल की नेक्स्ट एपिसोड को रीड करते हैं। वो लड़की इस वक्त वंडरलैंड रेस्टोरेंट में है। मेरे आदमी की उस पर नज़र है, फ़िक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। उसे उठवा लो वहाँ से, फिर उसके साथ जो भी करो मगर उसे मार देना। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर गार्ड के साथ बाहर निकल गया था। वो सिगरेट होंठों में दबाता हुआ तस्वीर में मौजूद उस नाजुक जान का तायराना जायज़ा ले चुका था। वो पीले रंग के हैवी लहंगे में बालों को रोल किए हुए, स्मोकी आइज मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक लगाए हुए, हैंडसम ज्वेलरी पहने हुए थे। एक बार फिर खुद को मिरर में देखते हुए वो शॉक कर गई थी। अरे जल्दी बिल्कुल नहीं, हम सब जानते हैं वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम, डैशिंग, हॉट। जुनैरा ने गुस्से से कुशन मारिया के मुंह पर मारा। उसकी लिपस्टिक फैल गई। निकम्मी, मेरा मेकअप ख़राब कर दिया। हैंड मिरर से टिश्यू से फैली लिपस्टिक साफ़ करती हुई वो खुफती से बोली, आइंदा अगर मेरे मरजान के बारे में ऐसी थर्ड क्लास लैंग्वेज इस्तेमाल की तो तुम्हारा मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगी। जुनैरा मुंह फैलाती हुई बोली, ही हाय चल गई मैं तो। मारिया ने मुंह बिसुरा। अलीज़े हाथों में चूड़ियाँ डालते हुए उठी थी, जब सामने खड़े दाइम को देखकर डर गई। जान चली जाती मेरी डर से। कब से खड़े हैं आप यहाँ? अलीज़े ने आंखें फैलाकर उससे पूछा, जो पीले कलर के जामियावार सूट पर कोट पहने हुए था, जिस पर गोल्डन तिल्ले का काम किया गया था। इंतहा का हैंडसम लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसे सर से पाँव तक देख गया था। वो पीले हैवी शरारे पर ग्रीन चोली पहने हुई थी, कंधे पर नफासत से सेट की गई चुनरी। लंबे बालों को खोले हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। हेलो, वो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोला। वो आंखें झपकती हुई शर्म से मुंह फेर गई थी। आप प्लीज़ जाएं इधर से, क्यों आत्मा बनकर भटकते रहते हैं? वो उसका दिल जला गई थी। मैं सिर्फ आपको ये पहनाने आया था, मगर जब आपको परवाह ही नहीं तो आप खुद पहन लीजिएगा। वो नाराज़गी से उसके हाथ में फूलों के गजरे देता हुआ जाने लगा, जब अलीज़े ने उसका हाथ थामा। सॉरी पागल लड़की। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था, जब फिज़ा में फायरिंग ने सबको बहरा कर दिया था। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कुछ आदमी मुंह ब्लैक कपड़े से ढके असले के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। वो बच्ची सहमी हुई ताबीर के पीछे छुपी थी। ताबीर ने घबराते हुए उसे काउंटर के पीछे छुपाया था। ताबीर को देखकर एक आदमी ने बाकी के आदमी को इशारा किया। वो उसका बाजू पकड़ चुके थे। छोड़ो हमें। वो नफरत से बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखी थी। रेस्टोरेंट में मौजूद सब लोगों को, यहाँ तक कि मैनेजर को, सांप सूंघ लिया था। छोड़ो हमारी आपी को। वो 5 साल की बच्ची काउंटर के पीछे से निकली थी। ताबीर का हाथ पकड़े हुए वो आदमी को पीछे धक्का देते हुए बोली, नहीं बेटा आप जाओ यहाँ से। वो बच्ची को दूर करते हुए रोकर बोली थी। बॉस उसके साथ एक बच्ची है तकरीबन 5 साल की। कान में लगे टूथ पर वो उंगली रखते हुए उससे आगाह कर चुका था। ब्रिंग देम बोथ हियर। ताबीर ने उसका हुक्म सुनकर उस बच्चे को सीने से लगाया था। नहीं मैं चलूँगी, मगर ये नहीं प्लीज़, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसे नहीं। ताबीर ने हाथ जोड़े। आदमी ने बाकियों को इशारा किया। वो उन दोनों को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। ब्लैक करोला कार में बैठा चुके थे। ताबीर के बेहद एहतजाज करने पर आदमी ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। आपी। वो बच्ची उसे गले लगाते हुए रोने लगी। कुछ नहीं होगा, वो उसे दिलासा देने लगी। कुछ ही देर में एक कार एक अनजान जगह पर रुकी थी। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, बस एक पुरानी हवेली थी। आदमी
انہیں لیے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، ایک پرچھائی نمودار ہوئی، اس کے پیچھے 3 آدمی بھی اندر آئے تھے۔ وہ سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس صحن وجود کو دیکھ گیا تھا جو اس وقت اس بچی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ وائن کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئے اندھیرے میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر صرف اس کی پرچھائی کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں جانے دیں پلیز، ہم کسی سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، وہ کانپتی آواز میں اس کی پرچھائی سے مخاطب ہوئی۔ اس کے اشارے پر آدمی بچی کو وہاں سے لے جا چکا تھا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو مگر ایک شرط پر۔ اس کے قریب ہو کر وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، البتہ اگر تم کسی اور طریقے سے یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی ہو تو بھول جاؤ۔ میں تمہاری جان لے سکتا ہوں مگر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 1 منٹ ہے، اس کے بعد تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی، اور جو میں کروں گا وہ لازمی تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ اس کی آنکھیں لباب پانی سے بھری۔ وہ سختی سے ہاتھ گال پر رگڑتی ہوئی آنسو صاف کر گئی تھی۔ ایک آنسو اور نہیں، تم ان میں سے ایک آنسو کی قیمت بھی ادا نہیں کر پاؤ گی۔ جب اس کی نظریں اس کے ہونٹ سے رستے خون پر پڑی، وہ آنکھوں میں دہشت لیے اپنے پیچھے کھڑے 3 آدمیوں کو دیکھ چکا تھا۔ سر بہت چیخ رہی تھی، اس لیے میں نے، آدمی سر جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کر اسے گردن سے دبوچ چکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری؟ کہا تھا ایک خروش بھی نہیں آنی چاہیے، باسٹرڈ۔ آدمی بری طرح کرا اٹھا تھا۔ تعبیر نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو کوئی بیرونی انسان لگ رہا تھا۔ انہیں چھوڑ دیں پلیز، وہ اسے مارنے کے قریب تھا جب وہ کانوں پر ہاتھ دیتے ہوئے سسک کر بولی تھی۔ اسے چھوڑتے ہوئے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اس سہمی ہوئی لڑکی تک آیا۔ وہ رو رہی تھی۔ آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گی، مگر اس بچی کو جانے دیں پلیز، وہ میری ذمہ داری تھی، میں اسے اپنی منحوس قسمت میں نہیں جھونک سکتی۔ وہ معصوم ہے، پلیز اسے جانے دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بے شک مار دیں مگر اسے جانے دیں۔ نکاح کریں گی آپ؟ وہ سنجیدگی سے کھویا ہوا تھا۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی۔ قاضی کو بلاؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے پیچھے کھڑے آدمیوں سے مخاطب ہوا تھا جو اب تک اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر جا چکے تھے۔ تعبیر نے نام آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، وہ اس کا محرم بننے والا تھا۔ مرجان بیٹا باہر آئیں، سب مہمان آ گئے ہیں، مہندی کا فنکشن سٹارٹ کرنا ہے۔ کشمالہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے تیسری بار دروازہ بجا چکی تھی۔ وہ مجھے آپ کے بے تکے فنکشنز میں کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ اچھے سے جانتی ہیں یہ سب صرف پراپرٹی کے لیے کر رہا ہوں، بات نکاح تک ہوئی تھی، اس سے زیادہ کی امیدیں مجھ سے وابستہ مت کرے ڈیئرسٹ موم۔ مگر بیٹا میں مہمانوں سے کیا کہوں گی؟ یہی کہ مجھے اس بے تکے فنکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ مما مرجان کہاں ہے؟ زونی نے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آج فنکشن اٹینڈ نہیں کر پائے گا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں اسے لے کر آتی ہوں۔ نہیں بچے، آپ مہندی لگواؤ آرام سے، بعد میں جا کر مل لینا، وہ ابھی سو رہا ہے۔ یہ حرب بھائی کہاں سو گئے ہیں جا کر؟ دائم نے پورے مینشن میں نظریں گھمائی تھیں مگر اسے وہ نظر نہیں آیا تھا۔ ارے دیکھ کر، نشال نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں اس کا لہنگا سنبھالے کھڑا تھا۔ ابھی گر جاتی موٹی بلی، نجم نے مسکرا کر کہا۔ ہی تو تم پکڑ لیتے نا موٹے بلے۔ اس کے ہاتھ سے لہنگا چھینتے ہوئے وہ منہ کا ڈیزائن بناتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ ہاں تم مجھے پکڑ سکتی ہو، نجم نے شرارت سے کہا۔ ندیم رکیں پلیز، وہ سنجیدگی سے روکا تھا۔ سالے باری لہنگا سنبھالتی ہوئی جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ جب لہنگا اس کے پیر کے نیچے آیا اس سے پہلے وہ گرتی، ندیم نے اسے تھام لیا۔ وہ سنجیدگی سے اسے سیدھا ٹھہراتا ہوا اس سے قدم پیچھے ہوا تھا۔ ماما نے دن کو جو کچھ بھی کہا وہ انہوں نے ٹھیک کہا میم، آپ جانتی ہیں میں محض ایک غلام ہوں، اس گھر کے ایک ایک فرد کا مجھ پر احسان ہے۔ خدا کے واسطے آپ دور رہیں مجھ سے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس غلام کو اپنی اصلی اوقات میں رہنے دیں۔ غلام نہیں ہو ندیم بھائی کے لیے، ہمارے لیے آپ فیملی کی طرح ہو، اور کیوں اپنی اوقات کو نیچا گرا کر پیش کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہم نہیں جانتے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کس ریئل فیملی سے کم نہیں ہیں ہماری طرح، وہ دھیرے سے بولی تھی۔
میں محض ایک نوکر ہوں، اس نوکر کو اپنی اوقات پہ رہنے دیں۔ ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ پہن لو۔ اس نے گھبراتے ہوئے اس بیگ کی طرف دیکھا جو آدمی اس کی طرف اچھال چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بیگ سے سرخ پاری لہنگا نکالتے ہوئے کوفت سے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بیگ کو دور پھینک چکی تھی۔ چپ چاپ بات مان لو لڑکی، تم اچھے سے جانتی ہو وہ بچی اب بھی ہمارے پاس ہے۔ آدمی کی بات سنتے ہوئے وہ نفرت سے لہنگا اٹھا چکی تھی۔ آدمی کمرے سے باہر جا چکا تھا وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ لہنگے کو مٹھی میں بھیجی دل ہی دل میں قرب سے چیخی تھی۔ طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ وہ بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے دو آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر وہ اب بھی رو رہی تھی۔ آنکھوں میں ہوتی جلن کے ساتھ بھی وہ مسلسل رونا چاہتی تھی۔ لڑکھڑاتے بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اندھیرے کمرے میں، جس میں محض ہلکی سی روشنی تھی، صوفے پر ڈہ گئی۔ آج اس کے لیے سب ختم ہونے کے قریب تھا۔ وہ اسپاٹ نظروں کے ساتھ اس کا اداس مرجھایا چہرہ دیکھ چکا تھا، مگر اسے بالکل فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہماری وجہ سے بہت کچھ غلط ہو گیا، اس بچی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں، مگر آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں ہم، کیوں ہماری معمولی زندگی میں سکون کا ایک پل میسر نہیں، موت بھی مانگتے ہیں تو وہ روٹ کر منہ پھیر لیتی ہے۔ آخر اتنی سزا کس گناہ کی، کس جرم کی پاداش میں اتنا سب بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں، اتنا کٹھن امتحان، اتنی مشکل زندگی، کب پیار میسر آئے گا ہمیں، کب کوچ کر جائیں گے ہماری روح اس فانی دنیا سے؟ بیٹا بولیں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے تیسری بار پوچھا۔ وہ سوچوں کے سمندر سے باہر آئی تھی، وہ دنیا جہاں سے غافل اپنی سوچوں میں غرق تھی، کچھ نہیں سن پائی تھی۔ وہ قبول ہے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم، جسے ہم جانتے تک نہیں، اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہی ہماری قسمت تھی؟ کیا یہی ہمارا مستقبل ہے؟ وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز تعبیر کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ لب بھیجتی ہوئی نکلتی سسکی کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کا دستخط دیکھے بغیر وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ایک آدمی فون پر ریکارڈ کرنے کے بعد فون اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ فون لیتے ہوئے اٹھا، اس بچے کو واپس چھوڑ کر آؤ اور خیال رہے اسے ذرا سی بھی چوٹ نہیں آنی چاہیے، وہ چاہتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تھا، مگر وہ مغرور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ زنیرہ غصے سے تنفن کرتی ہوئی تقریباً 10 بار اس کا دروازہ پیٹ گئی تھی، مگر وہ اسے الٹی سیدھی سنا کر اندر ہی بند بیٹھا تھا۔ ابے دروازہ کھول حرب کمینے! دائم نے تپ کر دروازے پر مکہ مارا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اپنے بھائی کی مہندی میں بھی نہیں آئے گا؟ ایک تو مرجان بھائی اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہیں، غصے سے منہ بسوڑتا ہوا بولا۔ جا نہیں آؤں گا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے وہ دائم کا دماغ خراب کر چکا تھا۔ جا بے، تیری شادی بھی ہوگی، قسم کھاتا ہوں تیری شادی کی، ایک رسم نہ بگاڑی تو میں آغا شاہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ہاں جا، تجھے میری شادی میں آنے کا موقع تک نصیب نہیں ہوگا۔ حرب کی دبی آواز آئی تھی۔ منہ بسوڑتا ہوا دائم وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بھاری لہنگے کو فولڈ کرتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ رات ہونے کو تھی اور وہ پریشان تھی، کیا وہ بچی وہاں پہنچی بھی ہوگی یا نہیں؟ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ جلدی سے اٹھی تھی، سہمی ہوئی۔ وہ دروازے سے اندر آتے وجود کو گھور رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ چلاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا جس پر اس کی روح دنیا سے کوچ کرنے کو تیار تھی۔ کوئی 60 سال کا مریل بوڑھا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے سر کے بال، داڑھی، مونچھیں سب سفید تھے، چہرہ تو تیزاب ڈالی گئی شکل جیسا لٹک گیا تھا۔ میرے پاس مت آنا! وہ جلدی سے ٹیبل پر پڑی ٹوکری سے چاقو اٹھاتی ہوئی اس کی جانب کرتے ہوئے گھبرائی۔ اسے دیکھ کر تو مانو اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مر جانے کے لیے تیار تھی۔ ارے میری بیوی ہو تم! وہ قہقہ لگاتے ہوئے ہنسا تھا۔ بدتمیز ٹھرکی بڈھے، شرم نہیں آئی اندھیرے میں چھپ کر مجھ سے نکاح کیا؟ میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں، میں نے مجبوری میں کیا یہ سب، لیکن اگر پتہ ہوتا کہ وہ کہتے ہوئے نفرت سے سر کو ہم دے گئی، میں زہر کھا لیتی۔ اب اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ وہ سفید داڑھی کھجاتے ہوئے غصے سے بولا۔ گھٹیا، کمینے انسان، دور رہو! لیکن میرا نکاح ہوا ہے تم سے اور میرا حق ہے
وہ دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے برابر آیا اور وہ غصے سے اس کے ہاتھ پر چاقو مار چکی تھی۔ وہ محض مسکرایا تھا۔ اس کا دیا زخم دیکھ کر غصے سے تعبیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آج یا اسے یا خود کو مار دینا چاہتی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان! وہ نفرت سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر وہ ذرا بھی نہیں ہلا تھا اس سے۔ میں مار جاتی اس سے اچھا یہ کیا کر دیا میں نے، وہ غصے سے چیخی تھی۔ تو تم کیا سوچ رہی تھی؟ تم جیسی بدصورت لڑکی کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا؟ وہ پورا زور لگا کر اسے دور دھکیل کر غصے سے چاقو اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی۔ ہم آج خود کو ہی ختم کر دیں گے۔ کلائی سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ رکو! وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وہ آنکھوں سے لینس نکالتے ہوئے نیچے پھینکتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ تعبیر کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہی مسحور کر دینے والی گرے حسین آنکھیں۔ کافی ہے یا کچھ اور دیکھنا پسند کرو گی؟ دھیرے سے کہتا ہوا وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ نظروں سے اسے مسحور کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دھیرے سے چاقو لے کر دور پھینک چکا تھا۔ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی سر سے پاؤں تک گھور رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے چہرے سے پلاسٹک کی مصنوعی جلد اکھاڑ رہا تھا۔ تعبیر منہ پر ہاتھ رکھے حیرت، غصے اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے اصل روپ میں آ کر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ گیا تھا، جو دل میں اس بڈھے سے بچ جانے پر پہلے تو خوش ہوئی تھی مگر جلد ہی غصے سے ابل پڑی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی ہم سے جھوٹ بولنے کی؟ اسے خود سے دور کرتی ہوئی وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ تو بے ساختہ اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے ہم سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آدمی جو فریج میں گلاس رکھ رہا تھا فوراً گھبرا کر پیچھے دیکھ گیا تھا۔ تم کس سے پوچھ کر یہاں شراب لائے ہو؟ اپنے لیے سر، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، دوسرے آدمی نے اسے وارننگ دی۔ وہ گھبراتے ہوئے منہ میں پانی کا گھونٹ بھر کر فریج سے گلاس اٹھا چکا تھا۔ سر نے جوس منگوایا ہے، جا کر دے کر آؤ، دوسرا آدمی کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جوس چاہیے تھا، وہ نشے سے مست ہوتے ہوئے بولا۔ فریج سے جوس نکال کر ایک خالی گلاس اٹھا لایا تھا۔ اپنے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے وہ شراب اور جوس مکس کر چکا تھا۔ آپ نہیں نظر آئے گی، وہ ہنستے ہوئے گلاس کو دیکھ کر بولا۔ ادھر بات سنو۔ دوسرے گلاس میں جوس پر تھا اور پیچھے آدمی کے بلانے پر جلدی سے اس کے پاس گیا تھا۔ جا کر سر کے لیے کار ریڈی کرو، جوس میں بھجوا دوں گا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ دوسرا آدمی گلاسوں میں کنفیوز ہو کر ڈرنک کا گلاس لے کر دینے چلا گیا تھا۔ دروازے پر نوک کر کے اندر داخل ہوتا ہوا وہ جوس کا گلاس اسے تھما کر واپس لوٹ آیا تھا۔ ہم ہرگز نہیں پئیں گے، وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن سے تم واقف ہو، وہ مصنوعی سختی سے گویا ہوا، جس پر وہ گھبرا کر غصے سے گلاس لیتے ہوئے گھونٹ بھر گئی۔ ڈرامہ بند کرو، پیو فوراً۔ وہ اسے آنکھیں دکھا گیا تھا، جس پر وہ کڑوے گھونٹ بھرتی ہوئی آدھا گلاس پی گئی۔ وہ سنجیدگی سے گہری سوچ میں ڈوبا اس سے معافی مانگنے کے الفاظ تلاش کر رہا تھا، جبکہ تعبیر کو آنکھوں کے سامنے سب گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ میں جانتا ہوں میں نے اب تک تمہارے ساتھ بہت غلط، مشکل سے اس نے چند الفاظ کھولے تھے جب اس کے اچانک کہکا مارنے پر وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے مسٹر سرو، وہ پاس پڑا ہوا جوس کا آدھا گلاس اس کے سر پر انڈیل کر زور سے ہنستی تھی۔ سر سے ٹپکتا ہوا جوس چہرے پر بہتا ہوا وہ سنجیدگی سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ گیا تھا جس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ پاس پڑا ہوا جوس کا آدھا گلاس اس کے سر پر ڈھیل دیا اس نے۔ اسپاٹ نظروں سے پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکال کر چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ اس مصیبت کی طرف مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ شراب کی بو سونگھ کر کارڈز کی کھال ادھیڑتا وہ خستی ہوئی لہنگا سنبھالنے صوفے پر چڑھی تھی۔ گر جائیں گے آپ، نیچے اترے فوراً۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا وہ پریشانی سے بولا تھا۔ ہم اڑ رہے ہیں، واؤ! لہنگا اٹھا کر وہ صوفے پر چڑھی، خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ وہ سنجیدگی سے سر پڑ گیا تھا اس کی بے وقوفی پر۔ انکل دیکھیں ہم اڑ رہے ہیں، لفظ انکل پر وہ آنکھیں سکیڑے غصے سے اور افسردگی سے اسے دیکھ گیا تھا۔ وہ اتنا بھی بڑا نہیں تھا، اس سے بس یہی کوئی 9-10 سالوں کا ہی تو فرق تھا۔ اس کے مطابق جو کم ہی تھا۔ وہ صوفے سے کودتی ہوئی کھلے دروازے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ ندیم سب کو نکالو یہاں سے، سخت لہجے میں کہہ کر وہ اٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کی بیوی جو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی کہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھے۔ وہ غصے سے لال ہوتا اس مصیبت کے پیچھے بھاگا تھا۔ بارش کے کھڑے پانی میں وہ بچوں کی طرح کود کر سارا پانی آس پاس اڑا رہی تھی۔ وہ لب بیچتا ہوا اور کھڑا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ کم آن انکل، آپ بھی آ جائیں، وہ اسے بھی بارش میں بلا رہی تھی۔ منہ کے ڈیزائن بناتی وہ گارڈن میں پڑا پانی کا پائپ اٹھاتے ہوئے اسے چلا کر پائپ سے اسے نہلا چکی تھی۔
ندیم اور باقی گارڈز نے حیرت سے اس سڑیل کو دیکھا جو اسپاٹ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پیشانی پر بکھرے گیلے بال ہاتھ سے پیچھے ہٹا چکا تھا بغیر اسے ڈانٹے۔ ندیم گارڈز کو جانے کا کہہ کر خود بھی وہاں سے چھو ہوا تھا، اس سے پہلے وہ اس مصیبت کا غصہ ان پر اتارتا۔ چلے یہاں سے، اسے بازو سے تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ منہ بگاڑتی ہوئی بازو چھڑا کر اسے گھوری سے نوازا۔ ہم نہیں جائیں گے۔ دروازے پر دستک سن کر کشمالہ بیگم میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولا تو زونی جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ مما، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ بچہ، ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنا لیٹ یہاں آئی ہیں؟ ماما، وہ نوکرانی کی بیٹی، وہ تعبیر کل وہ مرجان کے روم میں دیکھی میں نے، اور جبکہ اس کی بات پر کشمالہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں بہت پاس تھے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرجان پر ڈورے ڈال رہی ہے، اسے گھر سے نکال پھینکے ورنہ میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ مگر فرزانہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ واپس گھر چلی گئی ہے، اور فرزانہ کو بھی آفرین نے اس لیے روکا کیونکہ شادی کا گھر ہے اور کافی کام ہوں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی، ورنہ فرزانہ بھی آج چلی جاتی۔ کشمالہ بیگم نے اسے تسلی دی، مگر زونی کے بات پر اس کے اندر تو مانو چلتے طوفان کی شدت بڑھ گئی۔ اچھا ہی ہوا کل ہم نے اس کی بہت بےعزتی کی تھی، نوکرانی ہو کر اس کے ہاتھ تو دیکھے کتنے لمبے ہو گئے۔ لیکن بیٹا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے مرجان نے اسے بلایا ہو۔ کشمالہ بیگم نے زخموں کی نمک پاشی کی تھی۔ زنیرہ جلدی سے اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے افسردہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ گئی تھی۔ ہاں، سوچو نا، ایک نوکرانی کی اتنی اوقات ہوگی کہ وہ ایسا کرے، اور مرجان وہ تو سمجھدار بچہ ہے، اسے روکنا چاہیے تھا نا اسے۔ کشمالہ بیگم نے اس کے ذہن میں آج پھر ہمیشہ کی طرح زہر بھرا تھا، وہ جو بچپن سے کرتی آ رہی تھی، اس وجہ سے بچے اپنی حقیقی ماں سے دور ہو رہے تھے۔ مرجان صرف میرا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، آپ ایسا مت سوچیں مما، کشمالہ بیگم کو گلے لگا کر کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی، مگر اس کی کہی ہر بات اس کے ذہن میں گھر کر چکی تھی۔ وہ اپنے روم کے بجائے مرجان کے روم کی طرف گئی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کمفرٹر میں لیٹا ہر بے مزہ ہو کر سر اٹھاتے دروازے کو گھوری سے نوازا۔ پورا دن مجھے مرجان بھائی آپ نے ڈی جے کی طرح استعمال کیا، خود تو وائس ریکارڈ کر کے چلے گئے، یہاں میں میوزک لگاتا رہا، چاچی کے لیے، وہ تمہاری منگیتر کے لیے، اور باقیوں کے لیے۔ یہ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ مرجان، اوپن دی ڈور، بہت ہو گیا تمہارا، کیا میں میٹر نہیں کرتی؟ ہاں، آج تمہاری اور میری مہندی سیرمنی تھی، تمہیں احساس بھی ہے میں مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ تمہارا انتظار کرتی رہی۔ پھنکاری ہوئی وہ دروازے پر پیر مار گئی تھی۔ حرب نے اکتاہٹ سے تپ کر دروازہ کھولا، جبکہ اسے دیکھ زنیرہ حیران کی جگہ غصہ ہوئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں، اور مرجان کہاں ہے؟ دانت پیستی ہوئی وہ بولی، وہ ضروری کام سے باہر گئے ہیں، حرب نے کمپوز لہجے میں بتایا۔ تعبیر بھی کر نہیں، اور مرجان، وہ سوچتے ہوئے جل گئی تھی، غصے سے لال ہوئی، وہ بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مگر وہ اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ اسے اپنے کسرتی بازو زبردستی اٹھا چکا تھا۔ بدتمیز انسان، چھوڑو مجھے، اس کی معصوم سی گالی پر وہ بے بس ہو گیا۔ ہمیں بارش میں کھیلنا، وہ بولتے ہوئے چینکی تھی۔ ہمیں نیچے اتارو، اگر آپ اسی طرح بے وجہ بحث کرتی رہی تو میں آپ کو کیا بولو نا۔ اس کی ناک سے ناک ٹکاتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بھری ہوئی، اور پھر غصے سے منہ پھیرتے چھینکی اس پر۔ وہ مسکرایا۔ چینج کر لیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ بہت پسند ہے، لہنگا پکڑتے ہوئے وہ بولی۔ لیکن آپ بھیگ چکی ہیں اور ٹھنڈ پڑ رہی ہے، میری بات مانیں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ نہیں کریں گے، کیا کر لو گے، اور اتنے اچھے سے پیش کیوں آ رہے ہیں آپ کی ناک پر تو 24 گھنٹے غصہ سوار رہتا تھا۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو گی، اور ایک لفظ اور نہیں، سختی سے کہتا ہوا وہ معصوم کا دل دھڑکا گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر معصومیت سجائے بیٹھی۔ وہ کبرڈ سے اپنی ہی وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ نکال کر اسے دے چکا تھا، جس پر وہ آدھا منہ کھول کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر مجبوری سے بس اپنے لب کاٹ گئی تھی۔ جب وہ چینج کر کے آئی تو وہ بے ساختہ ہنسی دبا گیا تھا۔ شرٹ اسے بے حد کھلی تھی، اور پینٹ کو بار بار فولڈ کرتے وہ اکتا گئی تھی۔ یہ بہت کھلا ہے۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتی ہوئی وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں ڈھیروں محبت سموئے اسے دیکھ رہا۔ فون کی رنگ ٹون بجنے پر وہ فون کو سنجیدگی سے دیکھ گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے اٹھا تھا۔ السلام علیکم دادا سائیں، وہ بے حد احترام کے ساتھ بولا تھا، جس پر تعبیر نے آئی برو چکاتے ہوئے اسے بے یقینی سے گھورا تھا۔ وعلیکم السلام میرا شیر، کیسا ہے میرا شیر؟ الحمدللہ دادا سائیں، سب خیریت ہے۔
وہ ایک نظر اس مصیبت پر ڈالتے ہوئے بولا جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی. اس کے خود کو یوں دیکھنے پر وہ منہ پھیلاتی ہوئی رخ موڑ گئی. میں آواز سے اندازہ لگا سکتا ہوں میرے شیر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا. خیال رکھنا میری نواسی کا اور اسے تنگ مت کرنا. جانتے ہو بہت چھوٹی ہے تم سے, سمجھ رہے ہو. دادا صاحب کی بات پر وہ سر دابڑتے اسے دیکھ چکا تھا جو بغیر پل کے چپکے دونوں کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی. بچپن سے وہ یہی تو سنتا آیا تھا, بہت چھوٹی ہے, خیال رکھا کرو. جی دادا سائیں. کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے وہ پیچھے ہی مڑا تھا جب وہ کشن اس کے منہ پر پھینک گئی تھی جسے وہ مہارت سے کیچ کر چکا تھا. وہاں سو جاؤ. نیچے اشارہ کرتے ہوئے وہ کڑا کر بولی جس پر مرجان صاحب کا پارا چڑھا. تم بھول رہی ہو یہ میرا روم ہے. اچھا, وہ کرتے ہوئے لہجے میں بولی. کتنے بڑے قطب مینار جیسے ہو, شرم نہیں آتی. چھوٹی سی لڑکی سے لڑتے ہو. وہ اسے قد کا تانا دیتے ہوئے ہاتھ سے مکھی اڑا گئی تھی جس پر وہ سر دابڑتے ہوئے صوفے پر کوشن رکھتا ہوا لیٹ گیا تھا. وہ جانتا تھا وہ نشے میں ہے اور وہ اس سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا. وہ اس کی شرافت سے لیٹنے پر بھی سکون سے نہیں بیٹھی تھی. دوسرا کوشن اٹھاتے ہوئے اس پر پھینک چکی تھی. اب کی بار وہ غصے سے اٹھا تھا. وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی ہنس کر اپنے اوپر کمفرٹر لے گئی تھی. کیا کہہ رہے ہو. الہام ترانی غصے سے لال پلا ہوتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا. وہ چلاکی سی اس لڑکی کو لے گیا, اس سے نکاح کر لیا. اپنے آدمی کی بات سن کر وہ آگ پگولا ہوا. وہ اور کوئی نہیں, خود ڈیمن ہے. آپ جان گئے ہو اس کی گیمز. وہ تم سے 10 قدم آگے رہتا ہے. تمہارے ناک کے نیچے سے وہ شکار لے اڑا. مجھے نہیں لگتا تم اس سے مقابلے کے لائق ہو. ہم ڈیل کینسل کرتے ہیں اور مزید بات تب ہوگی جب تم اس سے لڑنے کے قابل ہو جاؤ گے. کون جانتا ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. ایف انڈسٹری کے کلائنٹس اٹھتے ہوئے اسے اچھی ہاتھ سے سنا چکے تھے. وہ مٹھی بھینجے زخمی شیر کی طرح مرجان کاظمی کو مارنے کو سوچ رہا تھا. اب تو تم میرا چہرہ میرا نام سب جان گئے ہو. اب کھیل میں مزہ آئے گا جب دونوں طرفہ سے حملہ سامنے سے ہوگا. وہ تیکھے نقوش چہرے پر سجائے اس پر سے کمفرٹر کھینچ چکا تھا. وہ جلدی سے آنکھیں بند کرتی ہوئی نیند میں ہونے کا ڈرامہ کر گئی. اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا کر بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے گرے آنکھیں اور اس کی براؤن آنکھوں میں گھاڑ گیا تھا جس پر وہ تھوڑی سہمی. اس خوش فہمی میں ہرگز مت رہنا کہ میں تمہارا نشہ میں مست ہونے کا لحاظ کروں گا. اگر میں کچھ بول نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مس زارا مرجان شاہ کاظمی آپ کچھ بھی کریں گی. میں برداشت کر لوں گا. یہ سب صرف دادا سائیں کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں. اور شرافت سے سو جائیں ورنہ اس چونچ پر ٹیپ لگا دوں گا اور ان ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا دوں گا اور آپ کے ان پیروں کو جنہیں سکون نہیں آ رہا کاٹ کر ہاتھوں میں تھما دوں گا. اس پر سے ہٹتا وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا. اس کے نیند میں جاتے ہی وہ صوفے سے اٹھا. اس کا سر کشن پر ٹھیک سے رکھتے ہوئے کمفرٹر ٹھیک سے اس پر ڈالتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر بکھرے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر لگ گیا تھا. وہ نیند میں کسمسائی. میں جانتا ہوں میں نے بہت ظلم کیے ہیں آپ پر اور صرف میری معافی سے سب ٹھیک نہیں ہوگا لیکن میں ہر کوشش کروں گا میری چھوٹی جانے جہاں پر کوئی آنچ نہ آئے. گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ آخری نظر اس پر کمفرٹر میں چھپے وجود کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. اگلی صبح کاظمی مینشن. پورے گھر کی ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو گئی تھی. پورے گھر میں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا. سرخ اور سفید پھولوں کی ڈیکوریشن کی گئی تھی. سفید پردے لگائے گئے تھے. پورا گھر نفیس انداز میں سجایا گیا تھا. میڈیا صبح سے مینشن کے گیٹ پر موجود تھی مگر گارڈز نے انہیں اندر نہیں آنے دیا. ایک سفید کلر کی چمچماتی مرسڈیز مینشن کے گیٹ کے سامنے رکی تھی. سامنے کی دور کاروں سے گارڈز نکل کر حفاظت کے لیے دائیں جانب رکے تھے. پیچھے کی 2 کاروں سے گارڈز بائیں جانب رکے تھے. ایک کار نے ادب سے سر جھکاتے دروازہ کھولا. بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس و پرکشش شخص باہر آیا تھا. میڈیا گیٹ سے اس کی طرف بڑھی تھی مگر گارڈز انہیں اس کے قریب آنے سے روک گئے تھے. وہ گارڈز کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بیک سائڈ کا دروازہ کھول چکا تھا. وہ کنفیوز سی گھبراتے ہوئے مرسڈیز سے باہر آئی تھی. گارڈ نے گیٹ کھولا تھا. اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ مینشن کی طرف چل دیا تھا. میڈیا رپورٹرز ان دونوں کو لائیو کوریج کر رہے تھے. بریکنگ نیوز. پاکستان اور دنیا کے جانے مانے بزنس مین مرجان شاہ کاظمی آج اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں. مگر کیا ہوگی ان کی اناؤنسمنٹ اور ان کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے. واٹ دی ہیل. زونے نے غصے سے ریموٹ نیچے پھینکا. وہ اسے تعبیر کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی.
اور وہ تو اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کے ساتھ باقی سب بھی نیوز دیکھ کر لاؤنج میں جمع ہوئے۔ تعبیر گھبراہٹ کے مارے پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی اور اس ظالم کو بھی جو اسے صبح صبح کھری کھری سنا کر اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ اوہ بیٹا، یہ سب کیا چل رہا ہے اس نوکرانی کے ساتھ؟ پہلی بات تعبیر میری بیوی ہے، وہ کشمالہ بیگم کی بات کرتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ نے مانا سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ بس ندیم اور حرب نہیں چونکے تھے، وہ واقف تھے اس نکاح سے۔ زونی کی آنکھوں سے پانی سارے بند توڑ کر باہر نکلا تھا۔ یہ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ منور صاحب غصے سے بولے۔ میرا پوتا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پیچھے سے رعب دار لہجے پر سب ٹھٹکے تھے۔ شہنشاہ کاظمی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ منور صاحب کی پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھری، جبکہ آغا صاحب خوش دلی سے انہیں گلے لگا گئے تھے۔ وہ شفقت سے آغا صاحب کو کندھے سے پکڑتے گلے لگا چکے تھے۔ گھر کی سبھی عورتوں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا۔ تعبیر گھبراتی ہوئی اس کا ہاتھ دبا گئی تھی، جس پر اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی تھی۔ میں مرجان اور زارا کے نکاح سے واقف ہوں۔ یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، اور سرد بھاری آواز میں کہتے ہوئے سب کے سر پر بجلی گرا چکے تھے۔ لفظ زارا پر تعبیر نے انجان نظروں سے مرجان کو گھورا۔ زارا نام سن کر سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ گئے تھے، جبکہ منور صاحب کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس کا نام سن کر وہ حالی خون پر کا حلق تر کرتے ہوئے کشمالہ بیگم کی جانب دیکھ گئے تھے، جو انہیں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کوئی اشارہ کر گئی تھی۔ مرجان اور زارا کا نکاح میں بچپن میں ہی طے کر چکا تھا، اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے منور صاحب کو اشارہ کر گئے تھے، جو کسی بت کی طرح ہلنے کے قابل نہیں لگ رہے تھے۔ پھر کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ میرے فیصلے کے خلاف جا کر مرجان اور زنیرہ بی بی کی شادی کا فیصلہ کیا گیا؟ زنیرہ غصے سے آگے بڑھی تھی، مگر آفرین بیگم نے اس کا بازو پکڑا، اسے روکا۔ وہ شہنشاہ کاظمی کے غصے سے واقف جو تھی۔ بابا صحیح پچھلے 10 سالوں میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد میں چاہتا تھا مرجان ماضی بھلا کر آگے بڑھے، اور اسی لیے زارا اس کا ماضی نہیں، وہ زندہ سلامت ہے، اور اس کے ساتھ ہے الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ گھر میں شادی کی جو تقریب تھی وہ وقت کے مطابق ہی ہوگی، نکاح کے وقت میں نکاح کروایا جائے گا۔ کل ولیمے کی تقریب میں پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا دیکھے گی۔ کاظمی خاندان کے چشم چراغ ہمارے بیٹوں کی شادی کی تقریب کی شان و شوکت کے ساتھ رونمائی ہوگی۔ وہ حکم دے کر اٹھے۔ اور بچپن میں ہم نے حرب شاہ اور زنیرہ بی بی کا رشتہ طے کیا تھا، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج نکاح کے وقت پر ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جائے گا، اور یہ ہمارے شہنشاہ کاظمی کا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب گئے، مانو سب کچھ سام سون گیا ہو۔ کیا کہہ کر گئے ہیں دادا؟ سب زنیرہ کے چہرے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ منور صاحب نے اسے چپ کروانے کے لیے گلے لگایا، مگر وہ غصے سے انہیں پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے دھوکہ دینے کی؟ ارے مجھ پر اس نوکرانی کو ترجیح کیسے دے سکتے ہو تم مرجان کاظمی؟ یہ سب آپ کے ڈیڈ اور موم کی وجہ سے ہوا۔ پوری مس انڈرسٹینڈنگ وہاں سے شروع ہوئی۔ کشمالہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جو دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نام میں سر ہلا گئی تھی۔ شادی نہیں، سودا ہو رہا تھا، اور محبت کے نام پر سودے سے کی گئی شادی منظور ہوتی آپ کو؟ وہ گمبھیر لہجے میں اس کا دل توڑ گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے کشمالہ کی طرف اور منور صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں اس نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ انہوں نے مرجان کو شادی کے لیے کیسے منایا تھا؟ میں یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے فورس انہوں نے کیا اپنے جواب اپنی ماں سے اور اپنے ڈیڈ سے طلب کریں۔ اور آخری بار کہہ رہا ہوں، تعبیر میری بیوی ہے، اور اگر کسی نے اس سے اس حق سے محروم رکھنے کی کوشش کی تو سب کو جلا کر رکھ دوں گا میں۔ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ تعبیر نے حالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو پورے گھر والوں سے اس کی خاطر لڑ چکا تھا۔ زنیرہ تیز قدموں کے ساتھ حرب کے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ ان کا کمرہ ایک ہی فلور پر تھا۔ سب نے سمجھا وہ اپنے کمرے کی طرف گئی ہے۔ دروازے پر دستک سن کر وہ دوسرے کان سے ہینڈ فری نکال کر دروازہ کھول چکا تھا۔ دھڑ سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ خوش تو ہو گئے تم اور تمہاری ماں؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے، میرے اور مرجان کے بیچ آنے والے تم ہو۔ بچپن سے تم سے اتنی نفرت کرتی آئی ہوں کہ بتا نہیں سکتے۔ ارے میں تمہاری طرف دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اسے دھکا دیتے ہوئے وہ چیخ کر بولی، تم خود منع کرو گے اس نکاح سے؟ یاد رکھنا، اگر میرا تم سے نکاح ہوا میں جان لے لوں گی اپنی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انجان بن رہے ہو؟ ہاں، اس کے گریبان پکڑتے ہوئے بولی، دماغ خراب ہے تمہارا؟
دماغ خراب ہی تو ہے میرا، کیوں آخر کیوں گھٹیا شخص تم میرے اور مرجان کے بیچ آ گئے؟ آئی سویئر اگر تمہارا میرے ساتھ نکاح ہوا میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی، مجھ پر صرف مرجان کا حق ہے، سن رہے ہو تم؟ جسٹ آؤٹ۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ دھاڑا، تمہیں چینے لائق نہیں چھوڑوں گی میں، ہمیشہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ زارا زارا زارا، لفظ زارا اس کے ذہن میں بری طرح گونج رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا، اسے اپنا وجود بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو کوٹ اتار کر صوفے پر رکھنے کے لیے پیچھے مڑا تھا، اس کے گرنے سے پہلے اسے تھام چکا تھا۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اور اس کا سر بہت گرم تھا، شدید بخار تھا۔ وہ آدھی بند آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے ہوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو فوراً آنے کا کہہ کر وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ہوشی میں وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، ہمیں مت لے کر جاؤ، نہیں چھوڑو جان، میں ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ فون کے رنگ ٹون بجنے پر وہ بغیر نمبر دیکھے کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون سنجیدگی سے کان سے لگایا۔ نکاح مبارک ہو ڈیمن، 4 لفظ اس کا خون گرم کر چکے تھے۔ ماننا پڑے گا تمہاری چالاکی کو ڈیمن، مگر افسوس تم میرے سارے پتے نہیں دیکھ پائے، تمہارے بچپن کی محبت تو تمہیں مل گئی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں ارے تمہاری زارا بیٹا، تم نے سوچا نہیں کہ اسے تم یاد کیوں نہیں ہو، اسے وہ گھر یاد کیوں نہیں، وہ اپنے رشتے داروں کو کیوں نہیں پہچان پائی؟ پچھلے 10 سالوں میں اس کے ساتھ بہت غلط ہوا، اسے ایسی دوائیاں دی گئی ہیں جن سے اس کا برین واش ہو چکا ہے۔ تم نے دیکھا ہے نا اسے پینک کرتے ہوئے، وہ یکدم بے ہوش ہو جاتی ہے نا۔ ارے اسے پینک اٹیک آتے ہیں بیٹا، اور تمہارے شاکس کی وجہ سے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی پاسٹ میموری کمپلیٹلی برین سے ریموو ہو گئی، اور سب سے پیاری بات، اگر تم نے اسے اس کے ماضی سے مطابق کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش کی تو وہی پینک اٹیک صدمہ سہہ نہیں پائے گی اور فوراً سے مر جائے گی۔ گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے، تمہاری فیملی اور تمہاری جانیں جاں کے علاوہ اور بہت کچھ داؤ پر ہے، اور دیکھتا ہوں تم کس کس نقصان کی بھرپائی کرتے ہو۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، وہ غصے سے فون کو مٹھی میں دبا گیا۔ وہ سر پکڑتے ہوئے آنکھیں کھول گئی تھی، وہ سب غصہ بھلا کر اس کی طرف دیکھ گیا تھا جو اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا دیکھ کر غصے اور خوف سے بوجھل ہوئی۔ میں نہیں جانتی یہ کون سی گیمز آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا سر، مجھے آپ سے بے حد نفرت ہے، اور اسے آپ محبت میں نہیں بدل پائیں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے اپنے جذباتوں سے باور کروا چکی تھی۔ مرجان کاظمی کو اپنے دل میں اٹھتا درد بخوبی محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس کی نفرت کے لائق تھا۔ اب تک اس نے بے حد ظلم کیے تھے اس پر، اسے پورا حق تھا اس سے نفرت کرنے کا۔ صالح ڈاکٹر کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ان کو سخت بخار ہے، اتنا بخار کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر نے مرجان کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ کل رات بارش میں بھیگ گئی تھی اور رات ٹھیک سے سوئی نہیں، وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے۔ تعبیر نے کوفت سے اس کی طرف دیکھا جو بغیر پرواہ کیے سب بول چکا تھا۔ یہ دوائیاں استعمال کریں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر آپ مجھے دیں، میں لگا دوں گا، وہ انجیکشن لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جس پر تعبیر کی خوفزدہ نظر ڈاکٹر سے مرجان پر منتقل ہوئی۔ ضرور۔ ڈاکٹر نے انجیکشن اس کے حوالے کیا۔ ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ہم نے کہا ہم نہیں لگوائیں گی، آپ کو سنائی نہیں دیا کیا؟ اور میں نے کہا اب لگوائیں گی، ہمیں سوئی سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی وہ اس کی طرح بڑا ہی تھا کہ وہ فلک شگاف چیخ مار چکی تھی۔ بیچاری آفرین بیگم پریشانی سے اندر آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ اس کی آنکھوں پر کشن دیے چھپ رہی تھی اور وہ انجیکشن اٹھائے سپورٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بالکل درد نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں سے کشن ہٹاتے ہوئے آفرین بیگم نے نرمی سے کہا۔ آفرین بیگم نے اس کا بازو پکڑا تھا، وہ ڈر سے آنکھیں بند کر چکی تھی، مگر کچھ ہی سیکنڈ بعد کچھ محسوس نہ ہونے پر وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ چکی تھی جو انجیکشن لگانے کے بعد خالی انجیکشن ڈسٹ بن میں ڈال چکا تھا۔ دیکھو بیٹا پتہ بھی نہیں چلا نا، آفرین بیگم نے شفقت سے کہا۔ بیٹا آؤ میں تمہیں تیار کروا دیتی ہوں، آج علیزہ اور دان کا نکاح ہے، گھر میں مہمان آئیں گے، تم بہو ہو آخر اس گھر کی، اور اس کے بعد آرام کر لینا۔ آفرین بیگم اسے زبردستی لے کر گئی تھی جہاں علیزے کو پروفیشنل تیار کر رہی تھی۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھو منور، کشمالہ بیگم نے دھیرے سے کہا، جس پر منور صاحب خاموش ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کر کچھ کر دیا تو ساری اصلیت سامنے آ جائے گی اور پھر اس گھر میں قدم رکھنے کے لیے بھی ترسو گے، میری پوری محنت پر پانی پھیر جائے گا۔ پیشانی پر آئی سلوٹیں میک اپ سے چھپائی ہوئی اور چالاکی سے منور کو سمجھا رہی تھی۔ ہم یہ شادی اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ وہ تمہارا داماد بن جائے، مگر ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب وہ لڑکی لوٹ آئی ہے
جیسا شہنشاہ صاحب چاہتے ہیں ویسا ہی ہونے دو، انہیں بھڑک نہیں لگنی چاہیے۔ ہمارا پلان کیا ہے؟ وہ جویلری پہنتی ہوئی بولی۔ اور اپنی بیٹی کا کیا کروں؟ اسے میں سنبھال لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آفرین بیگم کی آواز پر دونوں حیرانی سے دروازے کی جانب دیکھ گئے تھے۔ کیا وہ سب سن چکی تھی؟ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے سنبھالوں گی، اور جہاں تک بات وڈیرا سائیں کی ہے وہ بالکل ہی کہہ گئی ہے، میری بچی کی شادی خرد سے ہی ہوگی۔ میں نے قصہ کو زبان دی تھی۔ وہ منور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے زیر لب کچھ بڑبڑا گئے تھے۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ کشمالہ بیگم نے منور صاحب کو کشمکش میں ڈال کر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے منہ میں زبان بھی ہے۔ کشمالہ بیگم نے منور صاحب کی طرف تن سے دیکھ کر کہا، علیزِ سہیل ولد سہیل احمد حق مہر 20 لاکھ سکہ راج الوقت، کیا آپ کو دائم آغا شاہ سے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ دائم آغا ولد آغا خان حق مہر 20 لاکھ سکہ راج الوقت، کیا آپ کو علیزِ سال سے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ مسکرا کر فوراً بول پڑا، جس پر سب مسکرائے۔ آخر اسے اپنی محبت ملی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا تھا علیزہ ہی اس کی شریک حیات ہے، وہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنے سے بھی کتراتا تھا۔ لمبے انتظار کے بعد آخر اس کی منزل نصیب ہوئی۔ آغا صاحب منور صاحب کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے، وہاں دوسری طرف آفرین بیگم نے قصہ اپنے